अस्सलाम वालेकुम। आज ट्रैवल लॉग्स विद डॉक्टर साइमा के साथ एक और शख्सियत है जिससे हम मिलने जा रहे हैं। इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत सीखते हैं, कुछ लोगों को अल्लाह ताला की ज़ात बहुत अपनी तरफ बुला लेते हैं और सीधा रास्ता दिखा देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का कहना है रिस्क जो है वो मैं दूँगा, लेकिन जो हदायत है वो बग़ैर मांगे कोशिश किए अल्लाह ताला की ज़ात नहीं देते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात जो है उसका जिस पे ख़ास करम होता है वो अल्लाह के करीब होता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात इंसान की ये होती है कि उसका अपने बिलीफ सिस्टम क्या है। हम दुनिया में बहुत कुछ बिलीफ सिस्टम पे करते हैं और बिलीफ सिस्टम पे होता है। न्यूरो साइंसिस कहती हैं कि जब आप बिलीव किसी चीज़ का करते हैं तो वो हो जाती है। जितने न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं वो आपको उसी साइड पे चलना शुरू कर देते हैं जब आप एक सिस्टम पे बिलीव करते हैं। तो जो हमारे बिलीव्स होते हैं वो हमारी ज़िंदगी होते हैं। जब इंसान की किसी की डेथ होती है, बच्चा पैदा होता है, तो हम एक ख़ास किस्म के रिचुअल्स करते हैं। उन रिचुअल्स में आपके रिलीजन का, आपके फेथ का बहुत बड़ा हाथ है। डॉक्टर साहब से आज आपकी मैं मुलाकात करवाऊंगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था मैं जिन जिन लोगों से मिलूंगी आप लोगों की भी मुलाकात करवाऊंगी। डॉक्टर साहब मेरे बड़े फेवरेट हैं और इनकी ज़िंदगी के बारे में बड़ी मज़े की बातें हैं जो मैं पहले से थोड़ा सा जानती हूँ, कुछ आज और जानेंगे, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि अल्लाह की ज़ात ने ज़िंदगी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमें काम दिया वो क्या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साइमा साहिबा। मेरी पैदाइश सन 1953 की है और मेरे वालिद साहब महकमा तालीम में मुलाजिम थे। इनिशियली वो एक टीचर की हैसियत से उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ज्वाइन की और फिर एग्जेक्टिव लाइन में आ गए। तो उस वक्त उनकी पोस्टिंग फैसलाबाद जो लाइलपुर कहलाता था वहीं पर थी जब मेरी पैदाइश हुई। उसके बाद फिर जल्द ही वो ज़िला विहाड़ी में चक 477 के हेडमास्टर बन के चले गए। वहाँ मेरा बचपन गुजरा है बिफ़ोर स्कूलिंग। फिर वहाँ से वो गवर्नमेंट हाई स्कूल कमालिया के हेडमास्टर बने। वहाँ से मेरी स्कूलिंग शुरू हुई। आमने सामने दो स्कूल थे, गवर्नमेंट हाई स्कूल और गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल। तो गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल में मैंने दाखिला लिया और पहली, दूसरी, तीसरी जमात मैंने वहाँ से पास की। उसके बाद फिर उनका सरगोदा ट्रांसफ़र हो गया एज डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। तो फिर चौथी, पाँचवीं और छठी मैंने सरगोदा में पास की है। उसके बाद फिर वो मियाँ वाली चले गए एज डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। तो वहाँ पर मैंने 7वीं जमात पास की है और समर वेकेशन तक वहाँ रहे। उसके बाद फिर फैसलाबाद ट्रांसफ़र हो गया। बचपन से हमारे घर में नमाज रोज़े की पाबंदी थी। फजर की नमाज के लिए एहतमाम के साथ जगाया जाता था, लेकिन मैं नमाज का चोर था। मैं जाग कर ऊपर वॉशरूम होता था तो उसमें फ़ारिग होकर मैं सीढ़ियों में बैठ के वक्त गुजार लेता था ताकि बस मालूम हो जाए कि मैं जाग के नमाज़ पढ़ ली है, लेकिन नमाज मैं नहीं पढ़ता था। जैसे हर जगह होता है, हर ख़ानदान में होता है। हमारी रिवायत यही है कि रमज़ान आए तो फिर बाकायदगी से नमाज़ें पढ़ी जाएँ, तिलावत की जाए। तो जो 8वीं जमात का रमज़ान है मेरा, वो एक अनयूजुअल रमज़ान था कि उसमें मैंने रमज़ान में भी बाकायदगी से नमाज बाजमात नहीं पढ़ी। उससे पहले 8वीं जमात में, क्योंकि मैंने अरबी ऑप्शनल रखी थी 6वीं, 7वीं, 8वीं में, तो 8वीं जमात की किताब में कुछ अहादीस का एक बड़ा खूबसूरत मजमूआ था। उसमें 2 अहादीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़ी ज़बरदस्त थी। एक तो ये कि मुसलमान का भाई है, ना वो उस पर ज़्यादती करता है और ना उसको बेयारो मददगार छोड़ता है। उसके साथ ही एक हदीस थी कि किसी मुसलमान को ज़ेब नहीं देता कि वो अपने मुसलमान भाई को 3 दिन से ज़्यादा बेयारो मददगार छोड़े। तो मैं 8वीं जमात का स्टूडेंट था, छोटा सा ज़हन था, तो मैंने उसका जो मफहूम समझा कि ये जो हम बचपन में होता ना, कुट्टी कर ली, पक्की कर ली, बिल्कुल दोस्ती कर ली, बोलचाल बंद कर दी, तो मैंने उसका मफहूम ये समझा कि हमें किसी के साथ 3 दिन से ज़्यादा बोलचाल बंद नहीं रखनी चाहिए। तो फ़ौरन क्लिक अल्लाह ने कराया मुझे कि एक हमारे क्लास फेलो के साथ मेरी बोलचाल बंद थी। तो आई वॉक टू हिम और मैंने जाकर उसको बुलाया तो उसने कहा तुम्हारी मेरी बोलचाल बंद है। तो मैंने कहा नहीं, हदीस में आया कि 3 दिन से ज़्यादा नहीं रखी जा सकती बोलचाल बंद, मैं तुम्हें बुलाना है।
ایز فار ایز آئی بلیو یا انڈرسٹینڈ, تو دیٹ واز مائی ٹرننگ پوائنٹ. اچھا, یعنی خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوٹا سا کام بھی کیا جائے تو اللہ تعالیٰ پھر ہاتھ پکڑ لیتا کو بھی آ جاؤ. بالکل بالکل. یعنی عام طور پر ہم جو نیکیاں بھی کرتے ہیں اس میں وہ خالص نہیں ہوتا اللہ کے لیے, کوئی نہ کوئی انسان کا پرسنل انٹرسٹ بھی ہوتا ہے. تو اس میں یہ نا کہ اس نے کہا کہ مجھے نہ بلاؤ, میں نے کہا نہیں بلانا ہے. جی جی یعنی ایک میں نے اپنے آپ کو گرا لیا نا, جی جی. تو اس گرانے کو کیوں گرایا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو راستہ میرے لیے کیسے بنایا. اب وہ رمضان تھا کہ میں نے اس رمضان میں بھی نمازیں نہیں پڑھی. تو جو نمازیں انسان پہلی رمضان سے شروع کرتا ہے وہ 30 رمضان پہ ختم کر دیتا ہے. کیونکہ اس سال میں نے رمضان میں بھی نمازیں نہیں پڑھی, تو رمضان کے بعد میں نے اپنے آپ کو ملامت کیا دل ہی دل میں کہ عبدالسمیع تم نے اس دفعہ رمضان بھی ایسے گزار دیا, نمازیں نہیں پڑھی. تو میں نے شوال میں نمازیں پڑھنی شروع کر دیں آن مائی اون. بس پھر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے پھر پکڑ لیا اور پھر میں نہیں ہوا. جی. وہی جو 6 سے لے کر 8ویں تک عربی پڑھی تھی, اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ قرآن مجید 60-70% مجھے سمجھ میں آتا تھا تلاوت کرتے ہوئے بھی. ذرا سی توجہ کروں تو آئی کوڈ انڈرسٹینڈ. جو مکی صورتیں ہیں جن میں بہت کلاسیکل عربی ہے وہ نہیں سمجھ میں آتی تھی, لیکن مدنی قرآن یا جو سمپل آیات ہیں وہ میں سمجھ جاتا تھا. اس کے بعد پھر فیصل آباد میں ہماری مسجد کے قریب والی مسجد تھی, اس میں خطیب تھے مولانا شمس الرحمان افغانی رحمہ اللہ تعالیٰ. ان کے جمعے کے خطبات اور فجر کی نماز کے بعد ان کا درس ہوتا تھا, وہ میں سنتا تھا. اس نے میری شخصیت پر غیر معمولی اثرات ڈالے ہیں. اچھا. وہ ایک عالم دین بھی تھے اور صوفی بھی تھے. تو انہوں نے مجھے چپکے سے تصوف کا ایک انجیکشن لگایا ہے, للہیت کا, دین سے محبت کا. یعنی وہ جو اسپریچول چیزیں ہیں ساری, ایک تو نا فقہ احکام, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ سنت ہے, یہ واجب ہے, اس سے ایک اوپر کی چیز ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ذاتی تعلق, یہ انہوں نے میرے اندر پیدا کیا. پھر جب میں بی ڈی ایس کرنے کے لیے لاہور چلا گیا فیصل آباد سے, تو وہاں پہ ڈاکٹر سعار احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی, ان کا درس سنا. وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ میرا چھوٹا بھائی یعنی آرمی کا امتحان دینے کے لیے آیا ہوا تھا خالہ کے ہاں. صبح میں گیا فجر کی نماز کے بعد ان کے ہاتھ, وہ سویا ہوا تھا ابھی, اس کو جگایا کہ امتحان دینا ہے تو وقت پہ اٹھو. خیر اس کو تیار کیا تو اس کو لے کر میں نکلا کہ رکشے پہ بٹھا دوں, تو رکشہ نہیں ملا, رنگ محل میں نہیں ملا, اور بانساولے بازار میں نہیں ملا, میوستال میں نہیں ملا. زو پہ جا کے اس کو رکشہ ملا. اب زو سے میں واپس اپنے ہاسٹل آ رہا ہوں. ہمارا ہاسٹل تھا انارکلی میں, یعنی یونیورسٹی لائبریری, پنجاب یونیورسٹی لائبریری کے بالکل اپوزٹ نیکسٹ ٹو اورینٹل کالج. تو ادھر میں آ رہا تھا تو آواز آ رہی تھی, مسجد شہداء تھے, درس قرآن شروع ہونے کی, تلاوت کی, اور سائیکلیں کھڑی تھیں, موٹر سائیکلیں کھڑی تھیں. یہ اندازہ ہو گیا کہ یہاں کو درس قرآن شروع ہونے والا ہے. تو آئی جسٹ پاس بائی. لیکن ہائی کورٹ میں جب پہنچا ہوں تو سم تھنگ ٹرنڈ می بیک کہ درس قرآن کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو, تمہاری کوئی خاص مصروفیت تو ہے نہیں. تو میں نے وہاں سے یو ٹرن لیا ہے سائیکل پر, اور میں جا کے بیٹھ گیا. تو اٹ واز سو انٹرسٹنگ. ڈاکٹر سعار احمد صاحب درس دے رہے تھے. مجھے یاد ہے کہ وہ 12 ربیع الاول تھا, اتوار کا دن تھا, اپریل کا مہینہ تھا. تو اس دن وہ بیان کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیادیں. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 ہے غالباً, یا اس طرح کا نمبر ہے. وہ اس کا درس تھا اس رکوع کا, کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں, آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ کا اتباع کرتے ہیں, اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا, یعنی قرآن مجید. اس کا میں نے درس سنا تو بس پھر میں بیٹھا تو اٹھ نہیں سکا. ماشاءاللہ. دیکھیں قرآن میں کتنی اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ جب انسان سنتا ہے, سمجھتا ہے, تو قرآن اپنی طرف کھینچتا ہے. انفارچونیٹلی بات کیا ہوتی ہے, بات یہ ہے کہ اسپیشلی مڈل ایسٹرن کنٹریز کی میں بات نہیں کر رہی, انڈو پاک کی بات کر رہی ہوں, کہ وہاں پہ قرآن چونکہ عربی ہماری لینگویج نہیں ہے, بہت سارے لوگ بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں, پیار کرنے والے ہوتے ہیں, اللہ کی بات کو غور سے سننے والے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کیونکہ فطرتاً انسان کے اندر یہ بات ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے قرآن کو ایک بک سمجھ لیا ہے, ایک پاکیزہ بک, ایک اچھی بک, ایک ڈیوائن بک. لیکن یہ کہ ہمیں اس کا مطلب پتہ نہیں ہوتا. ایک کریٹر آپ سے بات کرتا ہے, آپ کو بات کہتا ہے کہ میں یہ بتا رہا ہوں,
اور وہ ہمیں لینگویج کا ہی نہیں پتہ اور ہمیں اس کی سمجھ ہی نہیں ہے. تو اس لیے جب ہم لوگ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو سب سے امپورٹنٹ علم دیا ہے وہ قرآن کا ہے, باقی علم اس کے سب ڈیوائیڈڈ ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم میجر باقی چیزوں کو لے لیتے ہیں اور قرآن کو پیچھے رکھ دیتے ہیں. ہم عزت بہت کرتے ہیں, رسپیکٹ بہت کرتے ہیں, لیکن جس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن کو پیدا کیا ہم وہ سمجھتے نہیں ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا کہ انہوں نے عربی پڑھی ہوئی تھی, ان کو قرآن کی تھوڑی سمجھ تھی. اللہ کیا کرتا ہے, دل کھول دیتا ہے. جب آپ ایک چیز کرتے ہو دوسری, جیسے ابھی انہوں نے نیکی کی بات کی کہ چھوٹی سی نیکی سے لے کے کس طرح آگے سے آگے بڑھتے گئے. انسان کی زندگی میں ایسے بہت سارے مرحلے آتے ہیں جب اللہ آپ کو اپنی طرف بلاتا ہے. یہ آپ کا چوائس ہوتا ہے, کیونکہ ایسا اللہ تعالیٰ تو بالکل بھی کسی کے ساتھ ناانصاف نہیں کرتا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب اتنی مہربانی کی کہ قرآن ان کے دل میں اتارا اور ہمارے ساتھ نہیں کی؟ کیونکہ بات یہ ہوتی ہے جب وہ ٹک ٹک کی آواز آتی ہے دل سے, ہم اس ٹک ٹک کو سنتے نہیں ہیں. آتی ضرور ہے. اس میں سب سے بڑی جو وجہ مجھے لگتی ہے, ڈیفینیٹلی دیر آر ملین آف دا ریزنس, کہ ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں ہے. جب انسان قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے, اللہ رستے کھولتا ہے, انڈرسٹینڈ کرتا ہے, ہمیں زندگی کے تمام معاملات کی جو سمجھ آتی ہے. کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز کا حل ہے. تو میں بچپن میں سوچتی تھی مجھے کوئی تو حل اس میں سے ملتا نہیں ہے, پڑھتی تھی, کھولتی تھی, ظاہر ہے کیونکہ مجھے سمجھ نہیں تھی. لیکن آج جب میں نے سائیکالوجی کو پڑھا, میں نے نیورو سائنسز کو پڑھا, اور آن دا ٹاپ آف دیٹ جب قرآن کی ہر چیز کو دیکھا, تو ہر چیز کا حل, ہر وہ تھیوری جو قرآن میں تھی وہ پرسسٹنٹ رہی ہے. جو تھیوری قرآن کے مطابق نہیں تھی وہ ختم ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ نیورو سائنسز جو ہماری بات کرتی ہے, اس پہ میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ جو سائیکالوجی اور نیورو سائنسز کیا کہتی ہے کہ جب انسان کا بلیف سسٹم بنتا ہے, جس اسٹیج سے بنتا ہے, جب آپ ایک اچھا کام کرتے ہیں, آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز بنتے ہیں, آپ کے نیورونز امٹ ہوتے ہیں. اس وقت وہ جو نیورونز ہوتے ہیں وہ پرسسٹنٹ چلتے رہتے ہیں اگر آپ اس پہ کنسسٹنٹ رہتے ہیں, ورنہ وہیں کے وہیں وہ رک جاتے ہیں. کسی جگہ پہ آپ کو 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد یاد آتا ہے کہ یہ اس شخص کو میں نے دیکھا تھا, اس بندے کو میں نے دیکھا تھا, یہ چیز میں نے پڑھی تھی. پھر آپ دوبارہ کنیکٹیویٹی کر سکتے ہیں. وہی اللہ کا قانون ہے, توبہ کر کے آپ کسی ٹائم پہ بھی, ہم ڈاکٹر صاحب کی طرح تو نہیں کر سکتے, لیکن آج ہم اگر توبہ کر کے اپنی زندگی کو دوبارہ سے سٹارٹ کریں تو جو اللہ نے تخلیق کیا ہمیں, ہم بیسک طور پہ مسلمان ہیں. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے. آپ دیکھیے گا کہ جتنی اسپرچوالٹی میں جا کے اللہ کے ساتھ میڈیٹیشن کر کے انسان کی زندگی کو مزہ آتا ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز انسان کو مزہ نہیں دیتی. میں اپنے تمام پیشنٹس کو کہتی ہوں جن کا بلیف سسٹم ہوتا ہے کہ پہلے اپنے بلیف سسٹم میں واپس جائیں, اپنے میڈیٹیشن میں واپس جائیں. تہجد کا ٹائم, سائنس نے یہ پروو کیا ہے کہ جو تہجد کا ٹائم ہے اور مغرب کے بعد, مغرب کے درمیان کا ٹائم جو ہوتا ہے, عصر و مغرب کا, اٹس ویری امپورٹنٹ. اور آپ جب قرآن کو کھولتے ہیں, قرآن نے اس ٹائم کا بہت امپورٹنس دی ہے. تو میں جب اپنے پیشنٹ, چاہے وہ مسلم ہے چاہے نان مسلم ہے, جب ان کو میں یہ بتاتی ہوں تو ان کو اس چیز سے بہت فائدہ ہوتا ہے, اور اسپیشلی انڈرسٹینڈنگ سے. ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا کریٹر, پیدا کرنے والا, ہمارا رب ہمیں کہہ کر رہا ہے. آپ جس سے بہت محبت کرتے ہیں, اگر آپ اس کا میسج آپ کو آئے اور آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ دیکھیں کس طرح سے فیل ہوگا. ایک کریٹر نے ہمیں میسج بھیجا ہے, ایک انسان کو پیدا کرنے کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک بکلٹ بھیج دیا کمپلیٹ اس دنیا کے لیے. اگر ہم اس کو سمجھیں گے نہیں تو کیا ہم اپلائی کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں انہوں نے BDS کیا, لیکن یہ پریکٹس کرتے ہیں, بہت تھوڑی پریکٹس کرتے ہیں اور زیادہ یہ لیکچرنگ کا کام کرتے ہیں. جیسے ان کے ٹیچر ڈاکٹر اسرار, وہ بھی میرے بھی بہت فیوریٹ ہیں, اور انہوں نے زندگی میں بہت کام کیا ہے. ان کے لیے بولنے کے لیے تو شاید میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں. اسی طرح سے ڈاکٹر صاحب کے بولنے کے لیے میرے پاس نہیں ہے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب ایک وسیع نالج ہیں اور ایک وسیع ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کو رکھا ہے. اور یہ کیسے اس وقت چینج ہوئے ڈاکٹر اسرار کے پاس جا کے, وہ آگے ہم ان سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیں کہ اس وقت کیا ہوا پھر؟ جی, ڈاکٹر صاحب کو تو جب میں نے سنا تو علامہ اقبال کے بلکہ علامہ اقبال نے اردو کے اس شعر کے بقول کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا, میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. تو محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو ایکسپلینیشن تھی قرآن کی, اور جو انڈرسٹینڈنگ میں ان کے کلیئرٹی تھی, جی بالکل, وہ مجھے بہت کلک ہوئی. جی, اور میں کوئی زیادہ پڑھنے لکھنے کا شوقین آدمی نہیں ہوں, جی, اور میں یعنی انڈرسٹینڈنگ کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں, اور ضرورت پڑھنے پہ پڑھتا ہوں. مجھے کوئی بات سمجھ نہ آئے تو میں اس کے لیے بے شک 4 کتابیں پڑھ لوں, لیکن چوتھی کتاب کے 20ویں صفحے پہ 10ویں لائن پر مجھے بات سمجھ میں آ گئی تو پھر آئی کین لوز دا کنسنٹریشن, اور پھر مجھے اگلا چیز سمجھ ہی نہیں آئے گی. تو بہت کم پڑھتا ہوں, لیکن ڈاکٹر صاحب کے سارے دروس, خطابات
وہ مجھے حفظ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب وہ تو بہت مشکل ہے، وہ بہت مشکل ہے، ان کی بات میں بہت زیادہ ڈیپتھ ہوتی ہے۔ لیکن اس میں ایک مناسبت بھی تھی نا کہ یعنی ہمیں علماء کی گفتگو کیوں سمجھ نہیں آتی جی جی کہ وہ ایک خاص قسم کے لہجے اور خاص محاورے میں ایڈیم میں بات کرتے ہیں، ہم اس ایڈیم سے فیملیئر نہیں ہیں کالج اسکول کے پڑھے ہوئے لوگ، لیکن جو بھی ایک کالج اسکول کا پڑھا ہوا آدمی ہے وہ کالج اسکول کے پڑھے ہوئے آدمی کی بات کو زیادہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ جی بالکل۔ مزید یہ کہ وہ ایک ڈاکٹر تھے، جی جی میں بھی ایک ڈینٹسٹ تھا، تو ہماری جو بنیادی جو میڈیکل سائنسز ہیں ہم نے پڑھی ہوئی تھیں، تو جس ٹرمینالوجی میں وہ بات کرتے تھے اس کو میں سمجھتا تھا۔ یعنی آئی بلیو کہ ڈاکٹر صاحب کے پورے فکر کو میں 100% سمجھتا ہوں، الحمدللہ۔ اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیرون ملک دورے شروع کیے، 79 میں وہ فرسٹ ٹائم امریکہ گئے تھے، واپسی پہ حج بھی کر کے آئے، تو 2-2.5 ماہ وہ تقریباً آف رہے لاہور سے، تو ان کی عدم موجودگی میں ان کی جگہ پر جمعہ میں نے پڑھایا۔ اچھا ماشاء اللہ۔ دو آئی واز ایٹ فیصل آباد، تو یہاں سے میں جاتا تھا جی جی اور مسجد شہداء میں جو جمعے کی چھٹی ہوتی تھی، جمعے کی صبح ان کا درس ہوتا تھا، جی 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 اس کے بعد پھر مسجد دارالسلام باغ جناح میں وہ جمعہ پڑھاتے تھے، تو وہ ان کی میں کہتا تھا، اور 6.5 سال تک ان کی یہ ڈیوٹی میں ہی دیتا رہا ہوں، اچھا ماشاء ویدر آئی ایم ان فیصل آباد اور آئی ایم ان لاہور۔ جی جی تو یہاں تک کہ وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ عید کے موقع پر یعنی لاہور خالی ہو جاتا ہے اور سب لوگ جو ہیں وہ لاہور سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، تو میرا الٹا سفر ہوتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں لاہور میں، تو ان کی جگہ عید پڑھانی ہوتی تھی میں نے، جی جی تو میں خالی بسوں میں جا رہا ہوتا تھا لاہور کی طرف۔ تو یہ ایک بڑا منفرد اعزاز اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشا، اور اس سے یعنی جو اضافی فائدے مجھے ہوئے جی جی کہ ڈاکٹر صاحب نے جو انڈرسٹینڈنگ میں کلیئرٹی دی اور سبجیکٹ کو ڈسکرائب کرنے کا جو فن ڈاکٹر صاحب نے مجھے سکھایا، اس سے مجھے ڈینٹسٹ میں بڑی مدد دی۔ یعنی ایک سبجیکٹ کو ڈسکرائب کرنا، آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا کہ پروفیشنلی جو بہت زیادہ ایکسل کرنے والے لوگ ہیں، ایکڈیمکس میں وہ ایوریج تھے، جی بلکہ سم ٹائمز بلو ایوریج تھے، جی بالکل۔ اور جو ایکڈیمکس میں ٹاپرز ہوتے ہیں جی وہ پروفیشنلی کوئی نام پیدا نہیں کرتے۔ یہ خاص بات ہے کہ میرا جو تھا معاملہ کہ میں زیادہ پڑھتا نہیں تھا، لیکن یعنی جب میں فائنل ایئر میں تھا بی ڈی ایس میں، تو لاہور میں ڈاکٹر صاحب کے 4 پروگرام ہوتے تھے۔ ایک تو وہ جمعہ پڑھاتے تھے، ایک وہ برکت علی اسلامیہ ہال میں ایک درس دیتے تھے، یعنی قرآن مجید کے منتخب حصوں کا، وہ منتخب نصاب اسے کہتے تھے، ایک وہ ہفتے کے روز درس دیتے تھے، اس میں مسجد خزہ سمن آباد میں، وہیں پر جمعہ پڑھاتے تھے۔ تو یہ 4 پروگرام تھے ان کے کہ جو ہوتے تھے، اور میں 4 پہ جاتا تھا۔ اچھا وہ پاکستان ٹائمز اخبار ہاسٹل میں آتا تھا، تو اس کو کھول کر پڑھنے کی میری ایک ہی دلچسپی ہوتی تھی کہ پاکستان ٹائمز میں ایک کالم ہوتا تھا ان اینڈ اراؤنڈ لاہور، تو اس میں ڈاکٹر صاحب کے جو پروگرام ہوتے تھے ان کی اطلاع ضرور ہوتی تھی۔ تو ایک مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ اس میں نے پڑھا کہ بھاٹی میں ڈاکٹر صاحب کا ایک پروگرام ہو رہا ہے، سیرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اس میں ڈاکٹر صاحب کا خطاب ہے۔ تو ہاسٹل سے نزدیک ہی تھا، سائیکل بھی تھی میرے پاس، میں چلا گیا وہاں پر، تو وہاں پر چھوٹی موٹی تقریریں ہو رہی تھیں، اور میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب، ان کا یہ گاڑی لینے گئی ہوئی ہے، تو تقریباً 11:30 بجے ڈاکٹر صاحب پہنچ گئے وہاں پر، اور ایک مقرر تقریر کر رہا تھا، تو آڈینس میں سے نے کہا کہ جی حضرت ابو بکر کی سیرت بیان ہونی چاہیے، تو سیکریٹری نے کہا ہو رہی ہے بیان، انہوں نے کہا نہیں ہو رہی۔ اب انہوں نے سمجھا کہ اب لوگ ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں، تو رات کے 12 بجے انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو خطاب کی دعوت دی۔ تو سورۃ اللیل 30ویں پارے کی ایک سورت ہے، اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے مقام صدیقیت بیان کیا۔ اچھا تو اتنی میری مناسبت ہو گئی تھی کہ میں وہ سورت سے بالکل تعارف نہیں تھا۔ اچھا اچھا تو 1 گھنٹہ 20 منٹ کا ڈاکٹر صاحب کا خطاب تھا، اور ان کے خطاب کے دوران آدھی تک سورت تقریباً مجھے یاد ہو گئی تھی، وہ اچھا ماشاء ڈاکٹر صاحب سے سن کر اتنا خوبصورت بیان تھا۔ اور پھر یہ کہ وہ جب ابھی بات کر رہے تھے ہدایت کی، جی جی اس میں وہ ہدایت کا لا تھا، یعنی 3 کے 2 سیٹس ہیں، جی جی کہ جو صدقہ و خیرات کرتا ہے جی بالکل، اور بچ کے چلتا ہے، اور جب حق بات اس کے سامنے آتی ہے تو اس کو تسلیم کرتا ہے، جی بالکل بالکل، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پیوز دا وے، آسانی تک پہنچنا اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں۔ جی جی اس کے مقابلے میں جو بخل کرتا ہے اور فری لائف گزارتا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، اور آن ٹاپ آف دیٹ
جب اس کے سامنے حق بات آتی ہے اس کو بھی ٹھکرا دیتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل میں پھنسنا آسان بنا دیتا ہے۔ یہ کہ دو کردار جو ہیں، ایک پہلا کردار حضرت ابوبکر اور حضرت خدیجہ وغیرہ کا کردار ہے، جنہوں نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیا، اور وہ اول روز سے چیریٹیبل کام کرنے والے تھے دونوں۔ اسی طرح حضرت عثمان ہیں، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ سارے جو ہیں، ٹھیک ہے نا، حضرت علی انہی میں سے ہیں، لیکن چونکہ وہ اس وقت بچے تھے لہٰذا اس لیے ان کا اس میں نام نہیں آتا۔ اچھا، اس کے مقابلے میں جو کردار ہے وہ ابو لہب کا کردار ہے۔ وہ سگا تایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اس پر پھٹکار پڑی کہ قرآن مجید میں نام لے کر اس کو کنڈیم کیا گیا۔ جی بالکل۔ اس کے درمیان میں دو کردار ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا۔ ایک ابو جہل کا کردار، جو ایک ویل ریپیوٹیڈ آدمی تھا، یعنی چیریٹیبل آدمی تھا، باصول آدمی تھا، اس کے خلاف کوئی بات پبلک میں نہیں تھی، لیکن صرف ضد کہ محمد بنو ہاشم میں سے ہے اور ہم نے ہمیشہ بنو ہاشم کے ساتھ کندھا جوڑ کے ہم چلے ہیں، انہوں نے کھانے کھلائے ہیں تو ہم نے ان سے بڑھ کے کھلائے ہیں، انہوں نے خیمے لگائے ہیں حاجیوں کے تو ہم نے بڑھ کے لگائے ہیں، انہیں پانی پلائے تو ہم نے بڑھ کے پلائے۔ آج اگر ہم محمد کو مان لیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بنو ہاشم کے ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو ہم آج کے محاورے میں ٹرانسلیٹ کریں تو یہ ہے کہ ہاں جو بات محمد کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن میں راجپوت ہوں وہ رائی ہے، یا میں رائی ہوں اور وہ جاٹ ہے۔ جی بالکل۔ یہ ہمارے دیہاتوں میں یہ جو ہے نا بالکل خاندانی نظام، اس کو سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کا اپوزٹ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا حضرت عمر کا کردار، کہ ہی واز ناٹ اے ویل ریپیوٹیڈ مین، یعنی ایک ایسا آدمی کہ جو اپنے معاشرے کے سب سے شریف آدمی کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکل آئے، تو کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو نکلے کیوں تھے؟ ایک خاص ہوتا ہے نا کہ کسی کی بہو بیٹی جب اس کو کوئی اغوا کر کے لے جائے، شرفاء تو گھس جاتے ہیں گھروں میں، تو چھڑا کے کون لاتا ہے اس کو، ریکور کر کے کون لاتا ہے؟ گنڈا بدماش۔ تو حضرت ابوبکر حضرت عمر نکلے تھے کہ کیا اس نے مصیبت ڈال دی ہے، محمد نے باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، میاں کو بیوی سے لڑا دیا، آج میں کام تمام کر رہا ہوں۔ تو راستے میں ابو نعیم ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کدھر خیر نہ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا پہلے گھر کی تو خبر لو۔ تو نے کہا کیوں، میرے گھر کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارا بہنوئی سعید، وہ تو ایمان لا چکے ہیں اس پر، تو سیدھے گئے ہیں اس پر، پہلے تو ان کی پٹائی شروع کر دیے جاتے، اور بیچ میں حضرت فاطمہ آئی ہیں چھڑانے کے لیے تو ایک ان کو بھی لگا دی۔ اب وہ معاشرہ بڑا عجیب تھا کہ ایک طرف عورت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن عورت سے لڑنا بھی ایسے جو چودھری قسم کے پہلوان قسم کے لوگ تھے یہ توہین سمجھتے تھے، دل ہی دل میں شرمندہ ہوئے کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ اوپر اس نیلے پہ ڈالا مارا حضرت فاطمہ نے، انہوں نے کہا کہ عمر جو مرضی کر لو، اب ہم اس دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اس وقت جو ہے نا جیسے غبارے میں سے شوں کر کے ہوا نکال دی جاتی ہے نا، ٹورپیڈو لگایا انہوں نے، تو حضرت عمر کا وہ سارا کا سارا جو پھولا ہوا تھا جسم وہ نارمل پہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تم دکھاؤ تو صحیح کیا پڑھ رہے تھے؟ سورۃ طٰہٰ تازی نازل ہوئی تھی وہ پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ناپاک ہیں، فوراً غسل کر لیا، آئے انہوں نے کہا ہاں بتاؤ، پڑھا، دل نے گواہی دی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ یہ کیا ہے کہ دو سٹیپ میں آئے تھے وہ ابو لہب کے ساتھ، اور کراس کیا، کانٹا بدلا اور حضرت ابوبکر کے ساتھ آ کے مل گئے۔ اب کن میں شامل ہوئے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، کہ ہم ان کے لیے نیکی پر آسانی میں پہنچنا، آسانی تک پہنچنا آسان بنا دیتے ہیں۔ تو اس نے تو میری اتنی ہیلپ کی۔ جی بالکل، یعنی وہ جو سائیکالوجی کا کویسچن ہے کہ who turns to guidance and who turns away from guidance، وہ سارے اس ڈاکٹر صاحب کے اس ایک خطاب سے میرے سامنے جو ہے وہ کھل گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے بات شروع کی تھی ڈاکٹر اسرار سے اور ختم کی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے۔ میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ڈاکٹر اسرار کا اور ان کا کوئی کمپیریزن ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جب انسان کی گرپ ہوتی ہے کہ چیز پہ بندہ وہ بات کرتا ہے، تو میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ مجھے اگر لگتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیسے ہوں گے، میں سوچ تو نہیں سکتی، میرے بس میں تو نہیں ہے ان کو سوچنا، اور میری حیثیت بھی نہیں کہ میں سوچ سکوں، لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ شاید ڈاکٹر اسرار کی طرح میرے ذہن میں تھوڑی سی بات آتی کبھی کبھی، لیکن دیکھیں کتنی خوبصورتی سے ان کے دل کے اندر سچائی تھی، دل کے اندر وہ بات تھی، دل کے مٹی ہموار تھی، تو اللہ نے اس پہ پھوار کر دی اور وہ ایک سرسبز باغ بن گیا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں انسان کی پرسنالٹی کی۔ انسان اگر ہٹ درمی اور ضد میں چلتا ہے تو وہ اس کو بہت ساری سائیکولوجیکل ڈیزیزز آ جاتی ہیں۔ ہمارے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں تو میں دیکھتی ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے جو ایشوز ہوتے ہیں ان کی ایگو کے ہوتے ہیں، ان کی ہٹ درمی کے ہوتے ہیں، ان کو انرلی پتہ ہوتا ہے یہ بات
ٹھیک ہے, جیسے ابھی بات کر رہے تھے ابو جہل کی بات انہوں نے کی کہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے, حالانکہ وہ دیکھیں باصول آدمی تھا, بہت ساری باتیں تھیں, لیکن ضد کہ مجھ سے وہ بندہ بہتر نہیں ہو سکتا. جب انسان یہ سوچتا ہے تو انسان کے اندر سپیریئرٹی کمپلیکسز کریٹ ہوتے ہیں. جب سپیریئرٹی کمپلیکسز کریٹ ہوتے ہیں تو وہ آپ کے اندر نیوروسس تک لے جاتے ہیں, آپ کا برین ہیمریج تک ہو سکتا ہے. دیر از اے لاٹ آف ریسرچ آن دیٹ. وین دا پیپل دے آر تھنکنگ اباؤٹ دیٹ دے آر سم تھنگ, دے آر سپیریئر. تو آپ نے دیکھا ہوگا, آپ جب گوگل نہ کیجیے گا, ریسرچ کیجیے گا, دیکھیں گے آپ کے اس پہ بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے کہ ایسے لوگ سکسیزفل نہیں ہو پاتے. اسی طرح سے ساتھ ساتھ انفیریئرٹی کمپلیکسز آ جاتے ہیں. انفیریئرٹی کمپلیکسز آر پارٹ آف دا سپیریئرٹی کمپلیکسز. اس سے کیا ہوتا ہے, انسان اپنے آپ کو بہت کم تر, بہت نیچے سمجھتا ہے. جب اس کے اندر یہ خاصیت آتی ہے پھر بھی وہ ترقی نہیں کر سکتا. لیکن اللہ نے جب ہدایت کے لیے دل چن لیے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ پہلے ہی بچپن سے وہ چیزیں آہستہ 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 پینیٹریٹ ہوتی جاتی ہیں, کیونکہ انسان اپنا دل کھولتا جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات میں جو بات ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی, یہ بڑی بڑی مثالیں ہمارے پاس. ان کی بایوگرافیز آپ دیکھیں, آپ کو بہت مزہ آئے گا. انہوں نے کیسے لائف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری اور کس طرح سے انجوائے کیا, کیسے ان کی کنورژن ہوئی, کیسے انہوں نے چیلنجز کو مقابلہ کیا ہے. اب لوگ آتے ہیں پریشان ہوتے ہیں, اس کی تھیراپی بتائیں, اس کی تھیراپی بتائیں, اس کا لیے علاج کریں. کہ میں یہ نہیں کہتی ہوں اٹس گوئنگ پیرلل ود دیٹ. تو میں یہ کہتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو چاہیے, اگر آپ کو ڈپریشن ہے, کوئی پرابلم ہے, کوئی مینٹل ہیلتھ ڈیزیزز ہیں, تو ان پرسنالٹی کو دیکھیں. جب ان پرسنالٹیز کو آپ دیکھیں گے, اس سورہ کو دیکھیے گا. اور ڈاکٹر صاحب نے کیسے آپ کو بتا دیا کہ سکسیس پہ جانے کے لیے یہ رستہ ہے, یہ 3 اسٹیپس ہیں, اور آپ نے فیلئر کے یہ 3 اسٹیپس ہیں, جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں بہت تھوڑے اس طرح سے لوگوں کو جن کو ڈائریکٹلی بات کیا. ان میں سے ابو لہب تھا, جس نے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارا اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو دھتکارا پھر, اور کیسے اس کی زندگی ہوئی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جس طرح سے ابھی ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کیسے موٹیویٹ ہوئے اپنے آپ میں, کیونکہ زندگی میں ہمیں موٹیویشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب جب آپ کے پاس لو ٹائم آتا ہے, جب آپ کو کسی چیز پہ پریشانی ہوتی ہے, تو اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا فضل ہے, قرآن مجید کے ساتھ تعلق نے میری ساری پریشانیاں ختم کر دی. جی 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 ہوتے ہیں ظاہر. گلیمس میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ لائف کی بات ہے. تو ہماری ایک کلاس فیلو نے, پروستھیٹک کی کلاس تھی, جب آرٹیفیشیل ٹیتھ جہاں بنانے ہوتے ہیں, ہمارے ٹیچر ڈیمونسٹریٹر دے رہے تھے. تو اس نے ٹیچر سے کہا کہ سر دس مین سمی ہی لاوز ایٹ ادرس. خیر انہوں نے تو کہہ دیا کہ ایوری باڈی ہیز اے ہیبٹ, ون may have the habit of giving below, he has the habit of laughing, تو it's normal. لیکن ظاہر ہے کہ بھری کلاس میں اس نے ایک بات کہی تو ایک سارٹ آف ڈپریشن تو تھا. پھر اسٹوڈنٹس جو ہے ہمارے کلاس فیلو آئے کہ جی بڑی اس نے آپ کی بےزتی کی ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ بدلہ لیں اس سے. تو ان کو موقع چاہیے ہوتا ہے. جی بالکل بالکل. تو میں نے کہا نہیں. لیکن مولانا شمس الرحمان عفانی جن کا میں تذکرہ کیا ہے, ہماری مسجد کے جو خطیب ہوتے تھے, انہوں نے یہ بات جو تھی وہ میرے اندر انجیکٹ کر دی ہوئی تھی کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو تو اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے رابطے کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن مجید ہے. اس کو میں یوں لیتا ہوں کہ جب یعنی 70s میں ہمارے جو لوگ FRCS کرنے کے لیے, MRCP کرنے کے لیے برطانیہ گئے تھے, اس وقت پاکستان کے گھر گھر میں فون نہیں ہوتا تھا. 6 مہینے کے بعد وہ اٹیمپٹ کرتے تھے, فیل ہو جاتے تھے, اور کسی ایسے ریموٹ ایریا میں وہ کام کر رہے ہیں جہاں کوئی اور مسلمان فیملی بھی نہیں ہے. جی بالکل. اچھا وہ کیا کرتا تھا, اور نیک آدمی تھا, پب نہیں جاتا تھا, ڈسکو میں نہیں جاتا تھا. وہ کیا کرتا تھا, وہ اپنے اپارٹمنٹ میں آتا تھا, اپنے ڈراز کھولتا تھا, سوٹ کیس کھولتا تھا, اس میں والدین کے خطوط, بیوی کے خطوط اور اپنے بچوں کی, والدین کی تصویریں دیکھتا تھا, اور ہیڈ دا سینس آف اٹیچمنٹ کہ میں اکیلا نہیں ہوں, یہ میرے بچے ہیں جو میرا انتظار کر رہے ہیں, یہ میری بوڑھی ماں ہے جو میرے لیے دعائیں کر رہی ہے, یہ میری بیوی ہے کہ جو میری منتظر ہے. اس سے کو کنسولمنٹ ہوتی تھی. تو میں نے ہاسٹل میں قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا. تو پڑھتا جا رہا تھا کہ جب تک سکون نہیں ملے گا میں پڑھتا رہوں گا. تو ایک جگہ مجھے احساس ہوا, میں نے ورک الٹا نا, تو احساس ہوا کہ شاید کوئی لفظ رہ گیا ہے. تو آپ کو عربی آتی بھی ہو تو جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ پورا آدھا گھنٹہ کنسنٹریشن نہیں ہوتی آپ کی, لوز کنسنٹریشن, بلکہ زیادہ ٹائم آپ لوز کنسنٹریشن لوز کرتے ہیں, اور کچھ ٹائمز ہوتے ہیں جو ہوتی ہے. میں واپس آیا
اب چونکہ وہ عربی آتی تھی تو واپس آیا تو اب توجہ ہوئی کہ یہ آیت کیا ہے. جی وہ آیت تھی وتوکل علی اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا. اللہ پر بھروسہ کر, اللہ کافی ہے کام سنوارنے کے لیے. جی بالکل. تو میں نے کانشی بند کر دیا جاب جائے. کتنی خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ ہمارا جو بلیف سسٹم ہوتا ہے, جب ہم اس کریٹر پہ بلیو کرتے ہیں جس نے ہر چیز کرنی ہے. ہم لوگ دنیا میں ہر چیز کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں اتنی سی کیپیبلٹی دی ہے. باقی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے پاس وہ چیزیں رکھی ہیں. جیسے جبرائیل علیہ السلام نے ایک جگہ پہ جا کے کہا تھا کہ اس سے آگے میں نہیں چل سکتا, میرے پر جل جائیں گے. انسان کی عقل بھی اتنی محدود ہے, لیکن انسان عقل کل بنتا ہے, انسان اپنے آپ کو بہت چیز سمجھتا ہے. جب بھی آپ ارادہ کرتے ہیں, جیسے حضرت علی کا بھی ایک قول ہے کہ میں نے اللہ کی ذات کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. بہت سے لوگ ارادہ کرتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کس طرح سے ٹوٹ جاتے ہیں. جب ہم کوئی بھی کام زندگی میں کرنے کی کوشش کریں تو جو اسپرچوالٹی ہے آپ کی, جو اللہ کی ذات پہ بلیو ہے, وہ آپ کو یہاں سے لے کے وہاں تک لے جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ بلیو اتنا اسٹرانگ چیز ہے جس کے اندر آپ رہتے ہوئے اپنے پورے کے پورے نیورو ٹرانسمیٹرز کو چینج کر سکتے ہیں. ایک بندہ تھا, اس کو کینسر تھا, اس پہ بہت ریسرچ ہوئی, انہوں نے کی. اس نے دیکھا کہ اس نے اتنی اسٹرانگلی یہ بات کہی کہ مجھے یہ پرابلم نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. جب وہ کرتا رہا اور ساتھ میڈیٹیشن کرتا رہا تو اس نے دیکھا کہ واقعی اس کی پرابلم یہ ریزالو ہو گئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری مثالیں ہیں, آپ گوگل کیجئے گا, بہت ساری سٹوریز آپ کو ملیں گی جو ریسرچ بیسڈ ہیں. میں وہ سٹوریز نہیں کہہ رہی جو لوگوں نے ویکیپیڈیا پہ ڈالی ہوتی ہیں. ریسرچ بیسڈ جو چیزیں ہیں اس میں دیکھیے گا کہ بلیف سسٹم سے کیسے چیزیں چینج ہوتی ہیں. لوگ سوچتے ہیں اور چیز ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ بلیو ہے, اور اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے جب آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات تو کہتے ہیں ہم سے, ہم مانگو اور میں دوں گا, اور جب آپ اللہ کی ذات پہ بلیو کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ بات ہم لوگ اپنی سائیکالوجی میں بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں, اور جو اسپرچویلٹی ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ میں اسپرچویلٹی نہیں ہوتی, کوئی بندہ میرے پاس آتا ہے وہ ایتھیسٹ ہے, آپ بلیو کریں کہ مجھے اس وقت اس کے جو میں ٹریٹمنٹ پلان بناتی ہوں آلریڈی 80% وہ ریڈیوس ہو چکا ہوتا ہے, کہ اس پہ میرے پاس کام کرنے کی صرف 20% چانسز ہوتے ہیں, 20% پہ پھر میرا سارا ورک ہوتا ہے. کیونکہ 80% جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اس کا بلیف سسٹم, اس کا اللہ کی ذات پہ بلیو, چاہے وہ مسلمان ہے, چاہے وہ کرسچن ہے, چاہے وہ یہودی, کچھ بھی کسی بھی ریلیجن سے بات کر لیں, لیکن ہائی پاور اللہ کی ذات کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے. جب یہ کنیکشن لوز ہوتا ہے تو وہ لوگ ریکور کرنے میں بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا کنیکشن اللہ کی ذات کے ساتھ رہے. اب میں ڈاکٹر صاحب سے ایک پرسنل کویشچن پوچھنا چاہتی ہوں. ڈاکٹر صاحب, جب یہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ آپ کا پرسنل کنیکشن کم ہو رہا ہوتا ہے, آپ کو وہ ٹیسٹ جو ہائی لیول کا ٹیسٹ ہوتا ہے, جب آپ کو اس مزے کی عادت پڑ جاتی ہے, پھر وہ ٹیسٹ کہیں لوز ہو جاتا ہے. اس کو ری گین کرنے کے لیے آپ کو کبھی ایسا ہوا ہے کچھ کرنا پڑے, اگر آپ کو نہیں تو باقی لوگوں کے لیے بتائیں, ہم جیسے لوگوں کے لیے, کہ اس کو ری گین کیسے کریں؟ اس میں سمجھتا ہوں کہ نماز جی یہ بڑا آزمایا وہ نسخہ ہے. جی جی آپ نماز باجماعت کی پابندی کریں, جی جی اور تکبیر اولیٰ میں پہنچنے کی کوشش کریں. جب آپ لوز کریں گے تو آپ کو فوراً احساس ہوگا کہ یو ہیو ڈن سم تھنگ رانگ, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق تم سے چھینی ہے. پھر اگلی نماز میں زیادہ اہتمام کے ساتھ پہنچے تو پھر نارمل ہو جائے گا. اس میں انسان اگر اس ڈیلے کرتا ہے تو پھر وہ زیادہ ہو جاتا ہے. سورہ طلاق اس معاملے میں عام طور پر اس کو نوٹ نہیں کیا گیا. اس میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ توکل ہے, اس کو جس ہائٹ تک پہنچایا گیا ہے وہ شاید اور کہیں نہیں ہے. جی بالکل. طلاق ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو سب کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے, مرد کے لیے بھی, عورت کے لیے بھی, اولاد کے لیے بھی, دونوں خاندانوں کے لیے بھی. لیکن اگر کوئی دونوں میں سے, میاں بیوی میں سے اگر کوئی کسی وکیل سے رابطہ کرتا ہے, وہ تو یہی کہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, پھر کیا کریں؟ آپ کو بھی 2 مقدمے جو ہیں وہ دوسرے فریق پر کرنے پڑیں گے جھوٹے, اور ہم فوراً تیار ہو جاتے ہیں, لو جی فیس پکڑو اور کر دو. یہاں اس کانٹیکسٹ میں پڑھیں اس آیت کو, من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. جو اللہ سے ڈرے گا کہ نہیں وہ میری بیوی رہی ہے, پاک باز ہے, میں نے اس پر جھوٹا الزام نہیں لگانا, اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا. ٹھیک ہے نا؟ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو وہاں سے دے گا جہاں اس کو وہم و گمان بھی نہیں. ایگزیکٹلی. آگے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جو اللہ پر بھروسہ کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا. آگے پڑھیں. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ, آپ میری کو مدد کرنا چاہتی ہیں, no matter how sincere are you,
یو مے ناٹ بی ایبل ٹو. بالکل بالکل ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا, اللہ تعالیٰ اپنے کام کو انجام تک پہنچانے والا. پنجابی کا محاورہ بڑا اچھا ہے, اللہ کام نو توڑ چڑھانا. بالکل بالکل ٹھیک ہے نا. بالکل. آگے اس کے فرمایا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے. یہ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ ایک واقعہ پیش آیا, یعنی کسی کا بیٹا فوت ہو گیا جوان, اب وہ پلس مائنس کرتا رہتا ہے, کاش کہ میں نے اس کو موٹر سائیکل لے کے نہ دی ہوتی, جی, کاش کہ آج وہ بیماری ہو گیا ہوتا, کاش اس کی موٹر سائیکل خراب ہوتی. تھنگز ہی نیور وانٹس, لیکن اب وہ صرف ایزیوم کر رہا ہے کاش کہ ایسا ہوتا, اور ہر ایزمپشن پر وہ اور زیادہ ڈپریس ہوتا ہے. بالکل. یعنی وہ پنجابی کا نا 100 گل نہ دی ایکو گل. وہ ایکو گل کیا ہے کہ اللہ نے ایسے ہی لکھا تھا, ایسے ہی ہونا تھا. بالکل بالکل. یعنی ہمارے فیصلہ آباد میں شاید آپ کا تعارف ہوگا, ڈاکٹر سلیم فضل مرحوم ڈینٹل سرجن تھے. ہی واز اے ویری جالی مین. جی. ان کا جوان بیٹا 17 سال کا فوت ہو گیا. تو جولی اتنے تھے کہ ہم ڈینٹل سرجن جب ان کے بیٹے کے جنازے پہ گئے تو ہمارے پاس آئے, تو انہوں نے مذاق کیا ہمیں ٹو شو کہ میں بڑے اسٹرانگ نفس کا آدمی ہوں, لیکن اندر سے تو دکھا ہوا تھا دل. اگلی صبح قبرستان میں گئے, قبر پہ بیٹھ کے روتے رہے. گھر آ کر اس کی موٹر سائیکل دیکھ کے روتے رہے, اس کو تو کوئی خراش بھی نہیں آئی, پتر میرا چلا گیا. 1 دن 2 دن 3 دن, تیسرے روز ان کی اہلیہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب تسی بڑے ناشکرے ہو, آپ بڑے ناشکرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 17 سال تک کھیلنے کے لیے ہمیں یہ کھلونا دیا, اگر نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے. اس سے ان کو سکون آ گیا. بالکل بالکل. کتنی خوبصورت بات ہے توکل اللہ, اللہ کی ذات پہ توکل کرنا. ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی ڈیورس کی, کہ ڈیورس ایک ایسی بات ہوتی ہے, ایسا المیہ ہوتا ہے, ایسی جس پہ ساری دنیا ڈسٹرب ہوتی ہے, ساری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہیں. لیکن جب انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے, ایک دوسرے کو الزام سے بچاتا ہے. یہاں پہ تو بہت بڑا ایک سسٹم ہے کہ اگر ڈیورس ہو رہی ہے, اگر بیوی ہسبینڈ کے خلاف نہیں بولتی ہے تو لوگ پش کرتے ہیں, لوگ آپ کو پش کرتے ہیں کہ آپ کو بتائی جائے کہ بات کیا ہوئی تھی. اسی طرح سے ہسبینڈ کو پش کیا جاتا ہے, اسی طرح سے بیوی کو پش کیا جاتا ہے. لیکن اللہ کی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو بھی بتایا بڑا کلیئرلی, جیسے اللہ قرآن میں ہر چیز کو بتاتا ہے کہ جب اس طرح کی بات ہو تو مجھ پہ توکل کرو, اگر تم صحیح طریقے سے چلو گے تو میں تمہارا خیال رکھوں گا. میں نے دیکھا ہے بہت ساری ڈیورسز کو, ظاہر ہے میں ڈیل کرتی ہوں اس چیز کو, میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ پہ توکل کیا, اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کا ہاتھ اس طرح سے پکڑا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے اللہ پہ توکل کرنا. اور جب ڈاکٹر صاحب نے دوسری بات یہ کی کہ ڈپریشن کی, ڈیفینیٹلی جب ہم ایک بات کو سوچتے جاتے ہیں آپ کے نیگیٹو تھاٹ آتے جاتے ہیں, آپ کی باڈی کورٹیسول کریٹ کرتی جاتی ہے. کورٹیسول کریٹ کرتی ہے, وہ آہستہ آہستہ بنتے بنتے آپ کے برین کے اندر ایک سوراخ بنتا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں, ڈاکٹر ڈینیل ایمن نے اس پہ بہت بات کی ہے, بہت سارا کام ہے اس پہ, میرے اکثر لیکچرز میں ان کو بہت ڈسکس کرتی ہوں کہ ہی از آلسو مائی مینٹور. تو وہ بات یہ کہتے ہیں, انہوں نے جب CT اسکین کیا 2 لاکھ لوگوں سے زیادہ لوگوں کا, جس میں صدر بش بھی تھے, انہوں نے دیکھا کہ آپ کے برین میں, لوگوں کے برین میں سوراخ ہو چکے تھے. انہوں نے ریزن دیکھی تو وہ نیگیٹو تھنکنگ اور کنٹینیوس نیگیٹو تھنکنگ کی تھی. اور انہوں نے دیکھا کہ جب پازیٹیو تھنکنگ کرتے ہیں تو کیسے وہ سوراخ ہیل ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے برینز میں وہ سوراخ تھے, آپ کے بھی ہوں گے, میرے بھی تھے, لیکن ڈیفینیٹلی جب ہم نے اس کو ریپلیس کیا اللہ کی ذات کے ساتھ, پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ, تو ایک دم چیزیں چینج ہوئیں اور چینج ہوتی ہیں. انہوں نے اسکین میں یہ بات دیکھی کہ جن لوگوں نے اپنے تھاٹس کو نیگیٹیوٹی نکال لی ہے اور بلیو کرنا شروع کیا ہے, ان کی باڈی نے ڈوپامین کریٹ کرنا شروع کیا ہے, اور جو زخم بنے ہوئے تھے وہ ہیل ہونے شروع ہو گئے ہیں. تو اس لیے بات تو وہی ہے, اللہ کی ذات کی بات. آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اس کریٹر کے حوالے کریں, اس پہ بلیو کریں. بلیو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کرنا, پھر وہی پھر رونا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹا لے لیا, میری بیٹی لے لی, لیکن ساتھ یہ رونا شروع کر دیا اللہ نے میرے ساتھ کیا کیوں؟ کیونکہ ہماری جو, پھر وہی بات ہے, ہماری اوقات اتنی سی ہے, اللہ کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں. اور جب ہم اللہ کی رحمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں, شکر ادا کرنے سے جو آپ کے ہارمون سیروٹونن کریٹ ہوتے ہیں, آپ کے ہارمونس کریٹ ہوتے ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہوگا اس بات کا, نہیں پتہ تو ریسرچ کیجیے گا کہ وہ کس طرح سے آپ کے برین کے اندر اسٹیبلٹی لے کے آتے ہیں, آپ کا ڈپریشن کم ہوتا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں ان کو ڈپریشن نہیں ہوتا, بالکل 100% بات ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر قرآن کو اپلائی کرنا نہیں آتا تو پھر ڈپریشن ہو جاتا ہے. اور ڈپریشن ایک بیماری ہے, ڈپریشن ایک بیماری ہے, اس کا علاج قرآن ہے.
بات ہم کر رہے تھے اللہ کی ذات پہ توکل. یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور ساتھ دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کو ڈپریشن نہیں ہوتا. میں ان کے ساتھ 100% ایگری کرتی ہوں. ہوتا کیا ہے کہ جب ڈپریشن تو ایک بیماری ہے, وہ ہوتی ہے بہت سارے ایونٹ کی وجہ سے ہوتی ہے, بہت ساری چیزوں کو سم ٹائم آپ کی فیملی میں چلتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے جب آپ اپنے آپ کو ایک بلیف سسٹم کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں, وہ جو بلیف سسٹم آپ کا ہوتا ہے آپ کی باڈی ہارمون کریٹ کرتی ہے. آپ کی باڈی ہے کیا, ذرا کبھی آپ اپنی اناٹمی کو دیکھیں کہ انسان ہے کیا, مطلب کتنا عجیب سا انسان ہے. اس اناٹمی میں دیکھیں کہ ایک لیکوڈ پیدا ہو رہا ہے, لیکوڈ آپ کے اندر وہ زخم کریٹ کرتا جا رہا ہے جو آپ کے اندر ڈپریشن کو بڑھاتے جاتے ہیں. لیکن جب آپ نے وہ پرابلم آئی آپ نے حوالے کر دی اللہ کے, اللہ جو کریٹر ہے, ابھی انہوں نے بتایا تھا آیت کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ بہترین حل کرنے والا ہے. انسان تو پھر بھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے, میں انسان ہوں میں پورا کام نہیں کر سکتا. وہ کریٹر وہ کہتا ہے کہ تم مجھ پہ چھوڑو, میں 100% ٹیکن کیئر کروں گا. اور اللہ کی ذات کرتے ہیں. جب آپ اپنا ایک بلیف سسٹم کو قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے, انڈرسٹینڈ کریں گے اس کو کہ قرآن چاہتا کیا ہے, اللہ آپ سے چاہتا کیا ہے, وہ کنیکٹیوٹی لے کے آئیں. جب وہ آپ کنیکٹیوٹی لے کے آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف اسی دن سے چینج ہونی شروع ہو جائے گی. ایک بڑی ریسرچ ہے تو اس پہ بات ہو رہی, نیورو سائنسز کی ریسرچ ہے, ہارورڈ یونیورسٹی نے اس پہ کی تھی. انہوں نے دیکھا کہ جب انہوں نے پیشنٹس کے ساتھ چینج کیا, ان کی پازیٹیوٹی کو چینج کیا, نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں چینج کیا, انہوں نے دیکھا کہ ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ڈپریشن کے سائن کم ہونے شروع ہو گئے. جن لوگوں نے جتنی زیادہ اسٹرانگلی کنیکٹیوٹی کی ان کا ڈپریشن اتنی جلدی ختم ہوا ایز کمپیئر ٹو وہ لوگ جنہوں نے اپنی کنیکٹیوٹی کو اس سائڈ پہ جانے نہیں دیا تھا. اور ڈاکٹر صاحب آپ اپنی زندگی کی کوئی اور مجھے اچھی بات بتائیں کیونکہ دل نہیں چاہ رہا آپ یہاں سے. میں بتانے والا تھا کہ یعنی ریسنٹلی اللہ تعالیٰ نے ہر سال ہم دورہ ترجمہ قرآن کرتے ہیں رمضان میں, تو ہر سال کوئی نئی بات جب ملتی ہے. قرآن مجید اولاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہنمائی ہے. اور 2 قرآن کہانیاں جو ہیں یا 2 قصے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ اہتمام کے ساتھ سنائے گئے ہیں. ایک یوسف علیہ السلام کی کہانی جو واحد کہانی ہے قرآن مجید کی جو کہانی کی طرح بیان کی گئی ہے. اس کا حاصل کیا ہے دیکھو, حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا مگر رلانے واسطے, ٹھیک ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ کے بھی کام دیکھو کہ انہی بھائیوں کو بھکاری بنا کر ان کے سامنے پیش کیا. بے شک بے شک, یعنی بالکل وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ لوڈو کی کھیل ہوتی ہے نا, سانپوں والی اور سیڑھیوں والی. ہر ایک نے ڈسا, تھوڑے سے چند قتل تھے, پہلے بھائیوں نے ڈسا, پھر اس عورت نے ڈس لیا, ٹھیک ہے نا, جیل پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سیڑھی جو ہے جو ڈبل فگر سے سیدھی 94 تک پہنچاتی تھی وہ کیا تھی, ان کو خوابوں کی تعبیر سکھا دی. صرف 2 خوابوں کی تعبیر انہوں نے بتائی ہے, اور وہ ہائیسٹ جو ایوان تھا گورنمنٹ کا اس میں پہنچ گئے, بہت بڑے وزیر بن گئے. تو یہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہنمائی تھی کہ جو میں نے تمہیں کام سونپا ہے اللہ کے دین کو پورے عرب میں غالب کرنا, بظاہر اس سے کوئی حالات نہیں ہے, تو دیکھو میں کیسے کرتا ہوں. اس کے کیا کیا, یعنی پہلا کام جو تھا اس میں کہ جب تک ابو طالب زندہ رہا تو اس نے ایز ہیڈ آف دا فیملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا, وہ فیملی سسٹم کے تحت جس کا پہلے بھی میں نے حوالہ دیا. جب ابو طالب فوت ہو گیا تو ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا, اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. یہ ایک بہت یعنی انہوں نے اپنی طرف سے گڑھے میں پھینک دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جیسے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پرسوٹ آف اسائلم طائف گئے, وہاں 3 بھائی تھے, ان کی جائیدادیں تھیں, تو اچھی ریپیوٹ والے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایزیوم کہ شاید یہ مجھے پناہ دیں گے, لیکن انہوں نے جو کیا وہ ہمارے سامنے ہے. واپس آپ مطب بن عدی کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہوئے, لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی. یعنی میں کہا کرتا ہوں کہ مجھ سے اگر اللہ تعالیٰ پوچھتا جس کی اس کو ضرورت نہیں کہ معراج کب ہونی چاہیے, تو میں کہتا پہلی وحی کے لیے اوپر بلایا جاتا, پنڈال سجا ہوا ہوتا, فرشتے بیٹھے ہوئے ہوتے, نام کال کیا جاتا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب, آپ سٹیج پر تشریف لے آتے, کلیپنگ ہوتی, پہلی وحی پیش کی جاتی. بٹ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہی نوز ہز جاب ویری ویل. اصل بلایا کیوں تھا کہ چونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص کیفیت میں تھے, ڈپریشن تو نہیں کہنا چاہیے لیکن بہرحال تھا, جی ظاہر ہے ڈیفینیٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان یہ لفظ نہیں ہے, اس لیے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دیٹ ورڈ. تو اب ایک پریشانی کی کیفیت ہوتی نا,
تو اللہ تعالیٰ نے تھپکی دینے کے لیے بلایا تھا, آنسو پوچھنے کے لیے بلایا تھا, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر وہ شکوہ آیا تھا طائف سے واپسی پر کہ یا اللہ میں تو اسے شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری, وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا. یا اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے, ایک ایسے دشمن کے حوالے کر دیا جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے, اور تو نے میرا معاملہ ان کے حوالے کر دیا. اچھا لیکن اگر تم اس سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت ہے, میری اور آپ کی ایسی نہیں ہو سکتی کہ اس سب کے باوجود کیا کریں, اگر تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. اب آتے ہی کیا ہوا ہے, یعنی معراج ہوا ہے رجب کی آخری شبوں میں سے ایک میں, 27 شب, اس کے بعد 28 اور 29. رجب کا تو اینڈ ہو گیا, اس کے بعد شعبان, رمضان, شوال, ذی قعدہ اور 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے. اس ذی الحج میں مدینے سے وہ 5 افراد جو 6 افراد آئے ہیں حج کرنے کے لیے, گروپ بن گیا, آپ نے ان سے ملاقات کی, وہ ایمان لے آئے, اگلے سال 12 آئے, بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی, اگلے سال 75 آئے ود این آفر کہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے, آئیے آپ ہمارے پاس آ جائیں, ہم اسی طرح آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور اس کے 7.5 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا. ماشاءاللہ جی, بالکل 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 بالکل. دوسرا واقعہ جو ہے قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت اہتمام سے بیان کیا ہے. لگ بھگ 2-2.5 پارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جی بالکل ہیں, قصے پر مشتمل ہیں. اس کا بھی حاصل کیا ہے کہ دیکھو موسیٰ کو قتل کرنے کا پروگرام فرعون نے موسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے بنا لیا اور ہزاروں بچے قتل کر دیے. میری بھی شان دیکھو, میرا کمال دیکھو, اس کے گھر میں جا کے اس کو پاس. بالکل بالکل, دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان. بالکل. تو اگر یہ بات انسان کے سامنے رہے تو ہی کین ناٹ گو ٹو ڈپریشن. میں تو فرم بلیو کرتا ہوں کہ قرآن مجید ریگولر پڑھے, تلاوت, صرف ترجمہ نہ پڑھے, ایک تلاوت کو اپنا معمول بنائے, سمجھ آ رہی ہو اس کو پڑھنے کی, تو اگر آدھا گھنٹہ تلاوت کرے گا تو انشاءاللہ اس کو یعنی 5-6 گلمپس ملیں گے, 5-6 سیکنڈز کے, انہی میں اس کے لیے گائیڈنس ہوگی. وہ ایک خاص ڈپریشن کی کیفیت میں ہوگا, قرآن پڑھے گا تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا, اس لیے کہ اس کو ایک پازیٹیو لائن مل گئی, وے آؤٹ مل گیا. تو یہ قرآن مجید کا کمال ہے جس کو ہم نے بہت نظر انداز کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت مزہ آ رہا ہے, دل چاہ رہا ہے یہ آپ بات کرتے جائیں, ہم سنتے جائیں, اور میرے ناظرین کو ڈیفینیٹلی آپ کو یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے جس پہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. جب وہ طائف میں جا رہے تھے, لوگوں نے اتنا ظلم کیا, انہوں نے دعا کی, اور اس وقت بھی اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا, تو اللہ نے کہا تھا اگر تم کہو, جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم کہو تو میں اس کو ختم کر دیتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی لوگ ایسے نکلیں, اور سب سے بڑے جو کہتے ہیں حدیثوں کے بیان کرنے والے صحابی ہیں وہ اسی قوم میں سے نکلے جنہوں نے بہت ساری حدیثیں بیان کی. یہ اتنی امپورٹنٹ, محمد بن قاسم انہی میں سے تھے. جی محمد بن قاسم, بالکل. وہ بھی ہم ہندوستان کے لوگ جو ہیں انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے, ہمیں تو اسلام کی روشنی بنو ثقیف سے ملی ہے. جی ایگزیکٹلی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فارگیونیس کی بات کی, وہ ہمیں سکھایا, اور جب انسان فارگیونیس کی طرف جاتا ہے تو اس کو ایک خاص قسم کا سکون ملتا ہے. بہت سارے پیشنٹس ہوتے ہیں جو کسی کو معاف نہیں کر رہے ہوتے, اور ہم فارگیونیس پہ کتنے سارے لیکچرز بھی دیتے ہیں اور ان کو تھیراپی بھی دیتے ہیں کہ وہ اس طرف آئیں. ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ دوسروں کو, اپنے آپ کو بھی معاف کرو, کیونکہ بہت سارے لوگ گلٹ میں جاتے ہیں. اپنے آپ کو معاف کرو اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو معاف کرتے ہوئے چلو, اور جب آپ معاف کرتے ہوئے چلو گے تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ تھام لے گا. اللہ ضرور سہارا دیتا ہے, جیسے اللہ نے اپنے نبی کو سہارا دیا جب طائف کے لوگوں نے یہ بات کی تھی. پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا, جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنا بڑا اس نے سارا کام فرعون نے کیا تھا ان کو ختم کرنے کے لیے, اور اللہ نے اسی کے گھر میں اس کو پالا. تو یہ اللہ کی شان ہے. ہم لوگوں کو جتنی بھی زندگی میں پرابلمس ہیں, ہم لوگوں کو اپنے رب کی طرف مڑ جانا چاہیے. یہ مٹیریل ورلڈ ہے, بہت دکھ ہے, بہت تکلیفیں ہیں. جتنا مٹیریل بڑھتا جا رہا ہے اتنا دکھ بڑھتے جا رہے ہیں. اب جب آپ اپنی زندگی کی سمپلسٹی کی طرف واپس آئیں گے, قرآن کی طرف واپس آئیں گے, دین کی طرف واپس آئیں گے, آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی ذات آپ کو بہت زیادہ سکون دیں گے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت اچھا لگا آپ نے اتنا اچھا ہمیں بتایا. تو ڈاکٹر صاحب ہم اینڈ پہ تھوڑا سا ایک کویشچن آپ سے پوچھوں گی پرسنل, پھر آپ کو یہ گفٹ ملے گا. اگر آپ نے جواب صحیح نہیں دیا پھر نہیں ملے گا, پھر اس کو میں خود لے جاؤں گی. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جلدی جواب دینا. آپ مجھے بتائیں بہترین دن کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ سمجھا نہیں سوال آپ. پرائم ٹائم کون سا ہے آپ کا؟ سارے ٹائم ٹھیک ہیں میرے نزدیک. جی ڈاکٹر صاحب مجھے اس لیے کہ ہمارے دین نے جو تعلیم دی ہے کہ نہ کوئی وقت منحوس ہے, نہ کوئی دن منحوس ہے, نہ کوئی سال منحوس ہے, نہ کوئی مہینہ منحوس ہے. آپ کو سب سے زیادہ کون سے ٹائم میں مزہ آتا ہے
اللہ کے ساتھ بات کرنے میں سب سے ٹائم ایوری ٹائم. تو ڈاکٹر صاحب کیسے آپ اپنے آپ کو, جب دنیا کی اتنی بھیڑ ہے, اتنی تکلیفیں ہیں, اتنا دکھ ہے, ہر طرف لوگ بھاگے جا رہے ہیں, کوئی تو بات بھی نہیں سنتا, تو کیسے آپ اپنے آپ کو واپس ریکنیکٹ کرتے ہیں؟ بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہی کہہ لیں میرے. الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کا فیوریٹ فوڈ کون سا ہے؟ سب کچھ کھاتا ہوں. آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ میں چنور سے بلانگ کرتا ہوں. آپ کے اپنی بیوی کو سب سے اینڈ پہ گفٹ کون سا دیا تھا, لاسٹ گفٹ جو تھا؟ کوئی خاص اس طرح کا فارمل گفٹ نہیں دیا. جی جی. باقی میں الحمدللہ 41 سال شادی کو ہو گئے, تو 41 دفعہ بھی جس کو صحیح معنوں میں ڈانٹنا کہتے ہیں میں نے نہیں ڈانٹا. آپ کو ان کی سب سے اچھی بات کون سی لگتی ہے؟ پاک بازی. آپ کی ان کو سب سے اچھی بات کون سی لگتی ہے؟ ان سے پوچھ لیں. جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت اچھا لگا یہ گفٹ آپ کا, کیونکہ آپ نے جواب بڑے اچھے دیے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں کو مزہ آیا ہوگا. جیسے میں نے آپ سے پرومسز کیے تھے کہ جن جن لوگوں سے ملوں گی آپ کو ملاؤں گی. آپ میرے فیوریٹ ڈاکٹر سمیع, ان کے ساتھ بہت اچھا لگا. دین کی سمجھ بوجھ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان پہ رحم کیا, کرم کیا, وہ آپ کو سننے میں مزہ آیا ہوگا. تو آپ لوگوں کی شکایت دور ہوئی. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بہت زیادہ لرن کر سکیں. تھینک یو ویری مچ.